गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही खबर के चर्चे हैं और वो खबर ये है कि एक बहुत बड़ी तहरीक उसका दोबारा आगाज़ होने जा रहा है और इस दफ़ा टारगेट पंजाब हुकूमत है। अगर तारुल क़ादरी साहब की रीसेंट तकरीरों को सुने तो वो ये भी कहते हैं कि हम फिर हुकूमत गिराने की भी बात करेंगे। इस वक्त जब तारुल क़ादरी साहब सड़कों पर निकलने लगे हैं तो उनके साथ पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है शामिल है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ मौजूद है। जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया गया आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारुल क़ादरी साहब से भी और इमरान खान साहब थोड़ी देर पहले जब गुरुद्वारा शरीफ में थे तब भी जर्नलिस्ट यही सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या इमरान खान साहब आसिफ ज़रदारी साहब के साथ कंटेनर पे इकट्ठे खड़े होंगे, क्योंकि तारुल क़ादरी साहब ने कहा कि एक ही कंटेनर पर सब होंगे। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज हॉट टॉपिक यही है तो आई होप आप आंसर भी कर देंगे कि तहरीक में या कल कंटेनर पे आप आसिफ ज़रदारी साहब के साथ खड़े होंगे। देखिए वो कंटेनर में इतनी जगह नहीं होगी आसिफ ज़रदारी और मेरी दोनों की, तो और प्लस वो जो उनके टाइमिंग फ़र्क है हमारे टाइमिंग फ़र्क है, जो यानी जो तरीके जब मैं जा रहा हूँ तो वो एक फ़र्क टाइम पे जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल में वहाँ इतनी पब्लिक बहुत आएगी, ठीक है, और वो मेरे ख्याल में वहाँ इतनी स्पेस ही नहीं है कि हमारे भी वर्कर्स और तहरीक इंसाफ के आपको पता है कि जिस तरह पब्लिक निकलती है, तो मेरा सेकंड शिफ्ट है, उसकी पहली शिफ्ट है आसिफ ज़रदारी। सो डिलिबरेटली आप चाहते हैं कि नहीं आप आसिफ ज़रदारी साहब के साथ नजर आए, आप उनको करप्ट कह चुके हैं, आपने ये भी कहा मैं उनके पीछे जाऊंगा, सो आपने कभी ये करप्शन के खिलाफ तहरीक नहीं है, ठीक है, ये मॉडल टाउन की तहरीक है जिसमें 14 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया था, पुलिस ने कत्ल किया था और 69 शहरियों के ऊपर दिन दिहाड़े उन्होंने कोई 80 लोगों को गोलियां मार दी थी, तो वो एक ये पाकिस्तानियों का इशू है। ये याद रखें, ये किसी से भी हो सकता है, अगर वो उनसे कर सकते हैं और 4 साल होने को हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई भी ये एक आदमी को उन्होंने नहीं पकड़ा जिम्मेदार ठहरवाया और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ को नहीं कुछ पता। वो इतना बेवकूफ आदमी है कि उसे यही नहीं पता कि सारी कौम टीवी पे देख रही है गोलियां मारते हुए, उसे नहीं पता। तो ये दोनों मुलव्विस थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और इसीलिए इंसाफ नहीं मिल रहा। आम कोई पुलिस वाले अपने तौर पे कर देते हैं, अभी शहबाज शरीफ ने उनको जेलों में डलवाया होना था क्योंकि इनके खुद इन्वॉल्व हैं ये। अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें पता है कि वो आखिर में बोलेंगे जाके अदालत में कि जी हमें ऑर्डर दिए गए, उससे डर के कुछ भी नहीं हो रहा। लिहाजा अगर हम इस मुल्क की ऑपोजिशन में बैठे हैं, हमारा काम है कानून जब तोड़ता है कोई तो हमारा काम है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, अदरवाइज हमारा तो कोई काम नहीं है। अगर मुल्क का कानून टूटता है, अगर मुल्क के शहरियों की हकूक, उनके ह्यूमन राइट्स वो वायलेट होते हैं तो हमारा काम है उसकी आवाज बुलंद करें। अगर हम ये नहीं करते तो हमें पॉलिटिक्स नहीं, हमें नहीं खड़ा होना चाहिए असेंबली में जाके ऑपोजिशन में, ये है काम। और मैं आपने शुरू में बात की, मैं वो भी थोड़ा वाजे कर दूं। आपने कहा जी पंजाब हुकूमत गिराने की एक तहरीक चल रही है। देखिए पंजाब हुकूमत, क्या इनका फर्ज नहीं है कि ये फौरी तौर पे एक इतनी देर पहले नजफी रिपोर्ट बनी, उसको इतना लंबा खींचा, कौन इतनी देर, अगर आप कहीं भी बाहर, मैं इंग्लैंड में 20 अपनी गर्मियां गुजारी हैं, यूनिवर्सिटी में गया, अगर वहां इंसिडेंट होता था इमीडिएटली वहां बैठती थी उनकी इंक्वायरी कमेटी और हफ्तों के अंदर रिपोर्ट आ जाती थी और सजाएं हो जाती थी। मुझे ये बताएं कि 4 साल हो गए हैं, वो सिर्फ गरीब लोग हैं बेचारे, उनकी कोई ताकत नहीं थी उनके पास, कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा अगर ये एक्शन लिया जाता पुलिस के ऊपर तब, और पता चलता कौन मुलव्वस है। मैं आपको 2 लोग जो उन्होंने कसूर में मारे हैं, एक तरफ इतना बड़ा लोगों की तकलीफ है, यानी जिसके भी बच्चे हैं उसको तकलीफ हुई है, जो ज़ैनब का केस हुआ कसूर में। अब लोग निकले हुए सड़कों पे, आप पुलिस को देखें कि वो उनके अंदर गोलियां मार दी उन्होंने, और एक पुलिस वाला कह रहा है कि ऊपर मारो, यानी ऐसे लग रहा है ये पुलिस नहीं है, ये ऐसी किसी लोगों को बंदूकें पकड़ाई हुई हैं, इनके कोई होंडे हैं। जब आप पुलिस को इस तरह नहीं, जब उसकी इस्लाह नहीं करेंगे, जब आप इनको अकाउंटेबल नहीं होल्ड करेंगे तो वो किसी को भी मार दें। बट ये तो ऐसे तो पहला मेरा पॉइंट है कि अगर पंजाब हुकूमत
یہ نہیں چاہتی تو بتا دے 4 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر ایکشن لیں. ٹھیک. یہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب ہم حکومت کرانا چاہتے تھے. جب ہم دھرنے پہ نکلے تھے, کیوں نکلے تھے؟ 4 حلقے مانگے تھے, 416 پٹیشنز میں سے 4 حلقوں میں ہم نے کہا آپ صرف بتا دیں, ساری پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, آپ 4 حلقے کی رینڈم سیمپلنگ کر دیں. ٹھیک ہے. نہیں کیا, 1 سال لگ گیا, نہیں کیا. خود آج نواز شریف خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سارے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. اس نے تب کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی. تو اگر دھاندلی ہوئی, ہم مانگ رہے ہیں انصاف, آپ ہمیں انصاف نہیں دے رہے, نہ پارلیمنٹ دے رہی ہے, نہ سپریم کورٹ دے رہا ہے, نہ الیکشن کمیشن دے رہی ہے. اینڈ میں ہم ایک کس کے لیے نکل رہے ہیں؟ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, بیکاز فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. اب ہم نکل رہے ہیں, آپ انصاف نہیں دے رہے, ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے شیلنگ کی, اس کے اوپر 4 لوگ وہاں مر گئے شیلنگ کے اوپر, اور 40 لوگ اسپتال پہنچا دیے. تو مجھے یہ بتائیں, یہ کیا سازش یہ ہے جمہوریت کے خلاف کہ آپ ایک الیکشن جس میں 22 پارٹیز, ساری پارٹیز کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی, آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں کرتے, اور جو لوگ مانگ رہے ہیں, جو رائٹ ہے ہمارا ڈیموکریٹک, آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ سازش کریں جمہوریت. پنجاب حکومت گرے نہیں, لیکن کچھ تو ڈیمانڈ ہوگی. کیا ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ 2 لوگ جن کے اس پہ ماڈل ٹاؤن رپورٹ, نجفی رپورٹ میں نام آئے ہیں, رانا ثناءاللہ, ویسے مانتے نہیں ہیں وہ 2 لوگ, رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف, یہ ذمہ دار ہیں اس کے. اگر ان کو رپورٹ میں نام آ گیا, یہ کہیں بھی نہ, ایک تو شہباز شریف کا جھوٹ بھی پکڑا گیا اس رپورٹ کے اندر, لیکن اگر یہ ویسے بھی ذمہ دار ہیں, مجھے بتائیں, ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہندوستان میں ہوتا ہے, مغرب میں ہوتا ہے, جو وزیر ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے, وہ تو نہیں ٹرین چلا رہا ہوتا, وہ ذمہ دار ہوتا ہے. شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ ذمہ دار تھے اس میسیکر کے. رائٹ. لیکن کیونکہ اگر آپ نے خود ہی ذکر کر دیا پچھلے دھرنے کا, وہ ختم تب ہوا جب معاملہ کورٹ میں چلا گیا. اس کے بعد دوبارہ بھی آپ پیناما میں بھی یاد رکھیں, آپ پھر سڑکوں پہ آ رہے تھے, معاملہ کیونکہ کورٹ میں گیا تو یو پل بیک. یہ معاملہ تو پہلی کورٹ میں. یہ پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ جب کورٹ اگر رپورٹ دے سکتا ہے تو دے کین انشور کہ اس پہ عمل بھی ہو. یہ آپ کیوں کرائیں گے ہمیں؟ یہ ہے مافیا. سپریم کورٹ نے جو یہ شریف مافیا, نواز شریف کو گاڈ فادر نام دیا ہے, یہ ہے گاڈ فادر. یہ ہے کیا؟ پہلے میں ذرا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی تاریخ ہے کیا. جنرل ضیاء نے ان کو اٹھایا, نواز شریف کو. نواز شریف کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ یہ جی حضور کرتا تھا, ان کی نان لیڈر تھا. اس لیڈر جو جنرل ضیاء اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہتی تھی, یہ کر دیتا تھا. اسٹیبلشمنٹ میں اس کو لے کے کیوں آئے؟ کیونکہ ان کو پیپلز پارٹی سے خوف تھا. پیپلز پارٹی سے کیوں خوف تھا؟ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی ہوئی تھی. اس سے ڈرے ہوئے تھے کہ پیپلز پارٹی اگر آ گئی اور بے نظیر آ گئی تو ضیاء الحق کو خطرہ ہے. ضیاء الحق نے اس کو کھڑا کر دیا, سیولین. اور یہ تھا ان کا ایک, آپ یہ کہہ دیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک ان کا پپٹ تھا, یہ پتلا تھا ان کا. اس نے کیا کیا؟ لیڈر تو تھا ہی نہیں ہے. پہلے فوج نے اس کو, اسٹیبلشمنٹ نے پورا بنایا. آئے حمید گل, جنرل حمید گل ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا. پھر جنرل دورانی سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہم نے ISI نے اس کو پیسہ دیا, میران بینک کا جو اصغر خان کیس تھا. اس نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بنایا, اس کے بعد انہوں نے بنے کیسے؟ انہوں نے اسٹیٹ کا پیسہ استعمال کیا پارٹی بنانے میں, لوگوں کو خریدنے میں. انہوں نے جو اس کی ملک کی تباہی کیا نا, جو آج ہم کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے سارے ادارے خرید لیے, سارے پاکستان کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے. یہ مافیا کیا ہے؟ اچھا لوگ بٹھائے ہیں, وہ کرپٹ لوگ بٹھاتے ہیں تاکہ وہ جو یہ کہیں وہ کریں, کیونکہ ان سارے کرپٹ لوگوں کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے ان کی کرپشن کا, خود بھی کھاتے ہیں, ان کو بھی کھلاتے ہیں. ادارے تباہ کر دیے. ہماری طرح کے لوگ جو انصاف چاہتے ہیں ان کے پاس جانے کی جگہ ہی نہیں ہے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے, وہ یہ کنٹرول کرتے تھے. جب 2013 میں ہم الیکشن کمیشن کا کام تھا ہمیں انصاف دینا, وہ ان کے کنٹرول میں تھی. ہم اس کورٹس کو کنٹرول کر لیں گے وہ, کیونکہ پیناما میں کورٹس کا ہی فیصلہ آیا تو نواز شریف. دیکھیں پرابلم کیا ہے, دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پروسیکیوشن, وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اب پروسیکیوشن کیسے کریں گے؟ یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور یہی ذمہ دار ہے, پروسیکیوشن ان کی ہے. تو عدالتیں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں. گورنمنٹ پش کرتی ہے, جب کرائم ہوتی ہے, جب کوئی مارا جاتا ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری انصاف دینا, تو گورنمنٹ پش کرتی ہے. گورنمنٹ یہ خود ہے, کرائم انہوں نے کی ہوئی ہے. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, دیکھیں پرابلم اس وقت کیا ہے,
اس وقت پرابلم کلاسک کیس ہے ہدایبہ پیپر مل کا جو کہ نہیں کھل رہا. اب سن لینا ہوا کیا ہے. ہدایبہ پیپر مل تھی مڈ 90s میں جو اسحاق ڈار نے لکھ کے دیا بینک اکاؤنٹ سارے کہ منی لانڈرنگ کا وہ طریقہ تھا یہاں سے 1.25 ارب روپیہ آج سے 20-25 سال باہر لے کے گئے اور نام ہے انہوں نے فیملی ممبرز کے نام ہے سب کچھ اس کے اندر ہے. اب پروسیکیوٹ کس سے کرنا تھا؟ نیب نے. آج نیب دیکھیں کہ نیب کی رپورٹ آئی ہوئی اخبار میں انہوں نے ریویو فائل کیا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ مشرف کی گورنمنٹ ان کو بچا رہی تھی. مشرف سے این آر او سائن کر کے یہ چلے گئے سعودی عربیہ وہ گورنمنٹ بچا گئی. اس نے کیس تو اوپن اینڈ شٹ تھا. اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا پیپلز پارٹی سے آصف زرداری نے بچایا ان کو. اس کے بعد ان کی اپنی گورنمنٹ آ گئی تو پروسیکیوٹ ان کو کس سے کرنا تھا؟ 1.25 ارب روپے کا اس ملک کے غریب قوم کا پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں سارے ادارے یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اب عدالت نے کس طرح بچایا ان کو؟ کہ عدالت مجبور تھی. پروسیکیوشن تھی نیب کی وہ پروسیکیوشن کمزور تھی کیونکہ انہوں نے اپنے لوگ اندر گھسائے ہوئے ہیں. تو لیکن سر اس کی الٹیمیٹ گول بھی تو ہے نا اس تحریک کا. آپ نے کہا اگلے دن آپ بھی نکلیں گے یا اسلام آباد میں آپ اپنا جلسہ کریں گے. جو یہ سپورٹ ہے یہ اویئرنیس کیمپین ہے یا آپ سمجھے ریزائن کر دیں گے؟ غلط. یہ ہم نے 18 میں نے سمجھا تھا کہ طاہر القادری صاحب دھرنا دیں گے وہاں. ٹھیک ہے اوکے. تو اگر وہ دھرنا دیتے تو 17 کو انہوں نے دینا تھا. ہم نے 18 کو میں نے جانا تھا وہاں کیونکہ ان کا ایک دن کی ہے کل کی پروٹیسٹ ہے اس لیے میں کل جا رہا ہوں. سو اب کل یہ ختم ہو جائے گی پروٹیسٹ ہو کر وہیں پروٹیسٹ میں اناؤنس کریں گے کہ اگر مجھے نہیں پتا وہ کیا اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم تک انہوں نے نہ آگے پیش رفت یا ریزگنیشن نہ دیے پھر اس سے بڑی پروٹیسٹ ہوگی پھر اس سے بڑی پروٹیسٹ ہوگی. اس طرح پلان ہے. سو یہ مختلف اب چلتا جائے گا جو احتجاج ہے. لیکن آپ پہلے بھی دھرنا دے چکے ہیں. یو ریئلی اے ماسٹر آن دیٹ. آپ کے خیال سے اس طرح سے پریشر پڑ جائے گا کیونکہ پہلے بھی نہیں کسی نے ریزائن کیا تھا اب کوئی کیوں کرے گا؟ دیکھیں فریہ ہمارے پاس کیا راستہ ہے جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ کے فیل ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ کے اندر کیوں ہم گئے؟ جو پینما کا تھا ہم کیوں سپریم کورٹ گئے؟ پہلے پارلیمنٹ پہلے تو نیب نے کچھ نہیں کیا. نیب کا کام تھا جب پینما میں ان کا نام آیا نیب کو ایکٹ کرنا کچھ نہیں کیا. ایف آئی اے نے کچھ نہیں کیا. ایس سی سی پی اس نے کچھ نہیں کیا جس کا کام ہے کمپنیز دیکھیں منی لانڈرنگ. ایف آئی اے نے کچھ نہیں کیا. ہم پارلیمنٹ میں گئے. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اسپیکر کو میں نے اسپیکر کو کہا کہ یہ دیکھیں اس کا چیزیں نکلی ہیں. اسپیکر نے اس کا کیس نہیں بھیجا میرا کیس بھیج دیا جس کا نام ہی نہیں تھا پینما میں. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گئے. انہوں نے سارے اداروں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں رہ گئے. پھر اسمبلی کو اس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا چاہیے تھا. وہاں خواجہ اقامہ آصف ہو گیا نا وہ اس کو 16 لاکھ روپے 16 لاکھ فورن منسٹر کو 16 لاکھ مہینے کی تنخواہ ملتی ہے ایک دبئی کی کمپنی سے جو جدھر یہ ایز اے لیگل کنسلٹنٹ کام کرتا ہے بینکر. تو یہ میں صرف تو وہ کیا کہتا ہے خواجہ آصف اسمبلی میں کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو پینما کو. پبلک کا پیسہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر گیا ہے اور منسٹر کہہ رہے ہیں جس کا کام ہے پبلک ریپرزینٹیو عوام کا ریپرزینٹیو وہ کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے آپ کی چوری. تو پھر مجھے بتائیں کہ جب یہ کچھ نہیں ہوا ہمارے پاس کیا چوائس تھی؟ ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے. سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن باہر پھینک دی. انہوں نے فریولس کر کے پھر ہم سڑکوں پہ نکلے. تو یہ سارا پروسیس کر کے سڑکوں پہ آئے. جب سڑکوں پہ آئے وہ اس پریشر سے شکر ہے پھر سپریم کورٹ نے پٹیشن لی اور پھر وہ کہتے ہیں and the rest is history. اس بات پہ پی ایم ایل این اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ جو نیریٹو دیتی ہیں کہ پہلے فریولس کہا گیا پھر شاید کسی کے کہنے پہ لے لیا گیا. جو آپ نے پپٹ کی ٹرم ابھی یوز کی ادھر وہ آپ کے لیے آپ تو دیکھی ہوگی ٹویٹر پہ آپ کو کہتی ہیں وہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی ابھی آپ نے پوری کھیل بتائی ہے وہ کہتی ہیں وہ ابھی ہو رہی ہے. اور اس دفعہ آپ اور قادری صاحب اور شیخ رشید صاحب یہ اس کیس مریم نواز کو ویسے میں اپنا تحریک انصاف کی یہ جو ساری پینما کے کیس جو تحریک انصاف کی ٹیم تھی نا ہم اپنے مین آف دا سیریز ایوارڈ دیتے ہیں مریم صاحبہ کو. انہوں نے بڑا زبردست ہمارے لیے گیم کھیلی ہے. وہ کیسے کھیلی میں پھر وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ پہلی دفعہ یہ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ سوچیں نواز شریف کیوں گئے سڑکوں پہ پھر رہے مجھے کیوں نکالا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا کے اندر آپ سوچیں ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا جب
تو کیا پیناما میں اس نے جا کے پارلیمنٹ میں ڈیوڈ وہ جو جرمی کاربن ہے اپوزیشن لیڈر, اس نے ڈیمانڈ کیا کہ بتائیں جی آپ کا نام آیا, کیا اس نے اس کے اوپر 12 کیسز کر دیے؟ میرے پہ 12 کیسز کروائے ہیں انہوں نے. اس نے جواب دیا جا کے. کیا آئس لینڈ کا جب پرائم منسٹر اس کو کوئی بچانے آیا جب وہ پبلک سڑکوں پہ آئے اور ریزائن کیا, اس کا بھی پیناما میں نام آیا تھا. یہ کیوں بھاگا پھرا جی؟ اس کو کسی کو اتنا ٹائم نہیں دیا گیا اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا جتنا نواز شریف کو. اس کا پبلک آفس ہولڈر تھا, اس نے مان لیا کہ ہاں ہمارے فلیٹس ہیں. جب آپ نے اپنے محلات مان لیے تو قانون پاکستان کا کہتا ہے کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, آپ پہ ذمہ داری ہے بتائیں پیسہ کدھر سے آیا, منی پیسہ باہر کیسے گیا. اب اس کا سارا 1 سال کے بعد کیا اس کا ایکسکیوز ہے؟ قطری خات. یہ انگلینڈ میں کہتا نا, میں عدالت میں انگلینڈ میں وہ بوتھم کا کیس لڑا ہوا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ انگلینڈ کے جج کے سامنے قطری خات کہتا نا وہ اس کو 3 سال کی جھوٹ کے اوپر سزا دیتا. اتنا بڑا جھوٹ ساری قوم کے سامنے, کیونکہ یہ چوری کا پیسہ تھا. اب بجائے آپ جواب دیں چوری کا پیسہ, اور ساری دنیا کو پتا یہ چوری کا پیسہ ہے, یہ سڑکوں پہ کیوں پھر رہا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ میری ملٹری نے مجھے میرے خلاف ہے, ججز خلاف ہے. اس لیے کہ ہمیشہ اس کو ججز نے اس کی مدد کی ہے, ہمیشہ اس کی ابتدائی ہوئی ہے جنرل ضیاء کے ساتھ, ملٹری کی وجہ سے تو یہ بنا ہے. تو اس کو یہ ہے کہ اب یہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. رائٹ, ہم ایک کوئک بریک لے لیں. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Be back right after this break. اینڈ ویلکم بیک. عمران خان صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. خان صاحب, آپٹکس بھی ہوتے ہیں پالیٹکس میں. ابھی آپ نے خود ایک پوری لسٹ ہے آپ کی ایجیٹیشن کی پالیٹکس آپ نے کی, آپ نے اپنے آپ کو بنوایا کہ ہم ہی شاید واحد اپوزیشن ہے. نیریٹو آپ نے یہ دیا کہ باقی ان کا مکمکا یہ دونوں پارٹیز ملی ہوئی ہیں. سو جب آپٹکس یہ جائیں گے کہ جس کو آپ کہہ رہے تھے 2 ملی ہوئی تھی پارٹیز, وہ اب آپ کے ساتھ آ جائے گی, اٹس این الیکشن ایئر, تو نقصان آپ کو ہوگا یا فائدہ آپ کو ہوگا, یا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں فریا. یہ کہنا کہ ایجیٹیشن کی پارٹی ہے, یہ ایجیٹیشن نہیں ہوتی. پروٹیسٹ اور ایجیٹیشن میں فرق ہے. ٹھیک, پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز آپ کو انصاف نہیں دیتی تو پھر آپ کا رائٹ ہو جاتا ہے پروٹیسٹ کا. اور یہ ہمارا حق صرف یہاں نہیں, میں پھر سے کہتا ہوں, میں یہاں تو زیادہ تر میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہم تو ڈکٹیٹرشپ میں پڑے ہوئے نا, یہاں تو ڈیموکریسی تھی نہیں. تو میں جب 70s میں پڑھنے گیا انگلینڈ تو مجھے یاد ہے, آپ حیران ہوں گے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی تھی, ادھر بھی سنڈے کو پروٹیسٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی یونیورسٹی کے اندر اور پروٹیسٹ ہوتا تھا کسی چیز کے اوپر, کوئی رائٹس جدھر وہ سمجھتے ہیں ناانصافی ہے. اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ ویک ڈیز پہ نہیں کرتے تھے, اپنی پڑھائی نہیں ضائع کرتے تھے, لیکن ویکینڈ کے اوپر پروٹیسٹ کرتے تھے کئی چیزوں کے اوپر, اور کوئی اس میں سڑک نہیں بلاک کرتے تھے, اپنے گھر میں پلیکارڈز بناتے تھے اور آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ غلط ہے. آپ برطانیہ میں سوچیں کہ 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف, پروٹیسٹ تھا کہ جی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ ایک زندہ معاشرے کی مثال ہوتی ہے. تو ادھر تو ادارے کام کر رہے ہیں, ہمارے تو یہاں انصاف ملتا ہی نہیں ہے. ادارے پاکستان میں انصاف ہی نہیں دیتے, چاہے ڈیموکریسی ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو. تو اس لیے سوری میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو یہ جب نواز شریف اور یہ ان کی نون لیگ یہ جب پروٹیسٹ کرتی ہے, ان کی لانگ مارچ ٹھیک تھی, انہوں نے جب وہ چیف جسٹس کے لیے نکلے اور وہ ٹھیک تھا, انہوں نے جب اسد زرداری کے وہ جب پریزیڈنٹ تھا تو اس کے دروازے کے اوپر چڑھ رہے ان کے ایم این ایز, وہ ٹھیک تھا, ان کے لیے ٹھیک ہے. ہم جب نکلیں تو یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہو جاتا ہے. ان کو یہ 2 چیزیں ہیں, یہ بیسکلی ڈیموکریٹس ہے ہی نہیں, یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہے. یہ آتے ہیں, نام لیتے ہیں جمہوریت کا, آ کے ہر وہ کام کرتے ہیں اور اس سے برا کرتے ہیں جو ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتا. اور پھر لاسٹ پوائنٹ پھر یہ کرتے کہ جب آپ ان کی کرپشن کو پکڑتے ہیں وہ جمہوریت ان کو یاد آ جاتی ہے اور وہ خطرے میں آ جاتی ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بلوچستان میں بہت برا ہو گیا, یہ سارے بول رہے ہیں, تو یہ بھول گئے ہیں جو اس نے اسامہ بن لادن سے پیسہ لے کے بے نظیری گورنمنٹ ٹاپل کرنے کی کوشش تھی 1989 میں. یہ بھول گیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی گورنمنٹ کرائی تھی 1996 میں.
فاروق لغاری کے ساتھ مل کے یہ بول تو اپنے بارے کچھ اور ہوتا ہے, دوسرے کرتے ہیں تو جمہوریت خطرہ میں. لیکن وہ کہتے ہی بھی ہیں کہ ہم ایوالو ہو گئے ہیں, ہم چینج ہو چکے ہیں, ہم بدل چکے ہیں. یہ ایوالو یہ ہو گئے ہیں جس کو آپ نے کہا مکھ مکھ, یہ پہلے ایوالو یہ تھے کہ پہلے ان کی ایک دو ان کی ساری کرپشن کروڑوں میں تھی, اب اربوں میں ہے. یہ وہ ایوولوشن. لیکن جو مکھ مکا والا آپ نے نیریٹو دیا ہے, وہ جب آپ کے ساتھ ہوگی پیپلز پارٹی, ان کو تو شاید فائدہ ہو جائے الیکشنز میں, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہ پیورلی ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے جو کہ ماڈل ٹاؤن ہے, یہ پاکستانیوں کا ایشو ہے. نو پالیٹکس اس کے اندر نہیں, اس کے اندر ساری پارٹیز کی ڈیمانڈ ہے کہ انصاف ملے. ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے. ایک اور بات جو بار بار ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک گروپ سے آپ کی بار بار چپکلش شروع ہو جاتی ہے, کبھی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں حالات, پھر اسی گروپ کے خلاف, اور کوئی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی اس طرح کی کیمپین آتی ہے تو پھر آپ کی ان سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کس گروپ سے؟ ایک ہی گروپ ہے جن سے میر شکیل الرحمان. میر شکیل الرحمان, میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں. یہ ایسا تھا نہیں. ہوا یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کی جو میرے خیال میں ان کا جو لائف سٹائل بن گیا نا, وہ لائف سٹائل ڈیمانڈ کرتا ہے پیسہ. لائف سٹائل یہ ایمریٹس ہل, پتہ نہیں یہ کرائے پہ رہتے ہیں, یا کرائے پہ بھی تو کم از کم 10 کروڑ روپے سے کم تو کرایہ نہیں ہوگا وہاں کا سال کا, اور اگر وہاں انہوں نے خریدا ہوا ہے تو وہ کوئی 1.5-2-3 ارب روپے سے کم وہ پراپرٹی نہیں ہے. تو وہاں ان کے 2 جگہ ایمریٹس میں, لنڈن میں ان کے ہیں, ان کی فیملی فلیٹس لے رہی ہے وہاں, پراپرٹیز لے رہی ہے, رولز رائس تو بھی. کدھر ان کا جو لائف سٹائل اب ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے. اور ان کی جو میں نے انشاءاللہ میں اب لے کے آؤں گا, کیونکہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بے نقاب کرنے کا. ان کی جو بیلنس شیٹ ہمارے ہاتھ میں آئی ہے, جو ان کے خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور جو ان کی آمدنی وہ کم ہے. ابھی بھی جیو کے انہوں نے لوگوں کو پیسے نہیں دیے, کیونکہ یہاں لاس کر رہا ہے جیو اور جنگ, اور یہ ان کی وہاں لائف سٹائل پیسہ بنتا جا رہا ہے, باہر بلڈنگز بنتی جا رہی ہے. یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ پھر بھی پیسہ تو آ جاتا ہے نا, یہ تو کوئی پاکستان گورنمنٹ نہیں جو کہ قرضے لے رہی ہے IMF سے. ان کو پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ ان کو جو پیسہ آ رہا ہے فورن فنڈنگ ہے ان کی, اور وہ بھی انشاءاللہ ہم دکھائیں گے, باہر سے پیسہ آ رہا ہے. اور یہ نہیں ان کی فنڈنگ ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ان کی فورن فنڈنگ. اور پھر دوسری چیز کہ یہ پھر یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ انہوں نے جو سارا کام کیا ہے, میرا جو اس کا پرابلم ہوا ہے کہ نواز شریف پاکستان کا مجرم ہے, اس قوم کا مجرم ہے. 300 ارب روپے ان کے بچوں کے باہر ہے ٹوٹل جو JIT میں سامنے آئے, 300 ارب 30,000 کروڑ روپے. سنیں, اب کسی نے بھی ایک غریب قوم کا پیسہ باہر لے کے جاتا ہے, کیا اس کا کام اخباروں کا جو اصل جرنلزم ہوتی ہے وہ بے نقاب کرتی ہے؟ یہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, یہ بچا رہا ہے اس کو. پینما کی جو سٹوری تھی وہ انہی کے جرنلسٹ تھے نا, عمر چیمہ صاحب. ان کا جرنلسٹ نہیں تھا, وہ تھا پینما کے جو ریولیشن تھے, انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ IC. انہوں نے وہ تو ایسی ایک ریپ ہے ان کا نکالا, انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے. کیا وہ انہوں نے تھوڑے دن انہوں نے اس کو پروب کیا اور انہوں نے پھر وہ ریلیز کیا, اس میں یہ پھنس گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ایک میڈیا ہاؤس کا شکیل الرحمان اونر اپنے میڈیا ہاؤس کو اپنے پیسے بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور مجرموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, باہر کے ایجنڈاز فالو کرتا ہے, پاکستان کے ISI چیف کو سارا دن ذلیل کرتا ہے جو ہندوستان میں رپورٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ کام ہے میڈیا ہاؤس کا؟ میڈیا ہاؤس کا اگر یہ جرم کر رہا ہے وہ معاشرے سے, مجھے اس کے اوپر غصہ یہ ہے کہ اس کا ایشو پاکستانی نہیں ہے, پاکستان قوم کے مفادات نہیں ہے, اس کا ایشو ہے پیسہ. اور اس نے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے کہہ بھی دیا کہ میں صحافت نہیں جانتا, میں بزنس مین ہوں. لیکن وہ بھی کہتے ہیں آپ ایسے نہیں تھے, وہ کہتے ہیں دے بلیو کہ آپ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز تھے, کیمپینز آپ لوگوں نے اکٹھی چلائی ہیں. یہ صرف یہی معاملہ ہے, کوئی اور بات تو نہیں ہے کہیں؟ دے آلسو سے کہ آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز تھے. میرے اس سے میرا کیا معاملہ ہو سکتا ہے, میرا اس کا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میرا جب بھی دیکھیں, میرا جو لوگوں سے جو بھی اکٹھا ہونا ہوتا ہے وہ نظریے پہ ہونا ہوتا ہے. جو بھی ایک نظریے پہ چلتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. جب وہ اپنے نظریے سے ہٹ جاتا ہے میری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں. پھر دیکھیں, انسان کا سفر ہوتا ہے ایک جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کا قبلہ ہوتا ہے, ایک آپ کا قبلہ ہے, آپ کا ڈائریکشن ہے. میرا قبلہ ہے پاکستان.
یہ پاکستان کے ساتھ چلے گا، میں اس کے ساتھ ہوں. Right. یہ شوکت خانم کے لیے جب انہوں نے شروع میں کیمپین کی، ہماری مدد کی، فلڈ آیا ہوا تھا، ہم اکٹھے تھے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کیا نواز شریف کو جو ملک کا بڑا بڑا مجرم ہے، کس نے اتنا پیسہ چوری نہیں کیا جو اتنا یہ باہر لے کے گیا، کیا ان کا کام ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا یا ان کا کام ہے پاکستان کے عوام کے مفادات پروٹیکٹ کرنا؟ خان صاحب ایک کوئک بریک دوبارہ لے رہے ہیں. خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈو سینڈ می یور کوسچنز آلسو اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. خان صاحب میں آئی سیریسلی بلیو کہ پرسنل لائف پرسنل ہے اور اس میں اس کو نہیں اس طرح اچھالنا چاہیے، جبکہ ابھی آپ کوئی بات بھی نہیں ہے ایسی. لیکن کیونکہ بن گئی نیشنل سٹوری، نواز شریف صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں کہا کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. عمران خان خود چھپ کر بیٹھے ہیں، بوشا بی بی کا خاندان وزاتیں دیتا پھر رہا ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کے حوالے سے جب آئے گی تو پھر دین وی ہیو ٹو آسک دس کوسچن کہ آپ کے حوالے سے یہ کہا گیا. بڑا فکر ہے نواز شریف کو. دیکھیں کیا تھالی میں چھید اور اس میں کھاتے ہیں، یعنی میں سب سے پہلے ایک چیز کہتا ہوں، دیکھیں جو سب سے بڑا گناہ ہے نا وہ کسی کا گھر توڑنا ہے. جس بھی انسان کو آخرت کی فکر ہو اور خوف خدا ہو وہ کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا کسی کا گھر توڑنا. دوسری چیز میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. میں 65 سال کا ہوں، 10 سال صرف میری شادی رہی ہے، باقی میں ایک بیچلر تھا. میں آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی کو خوش دیکھا ہی نہیں جس نے کسی کا گھر توڑ کے اپنی خوشی بنانے کی کوشش کی ہو. جس نے کسی کا گھر توڑا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے اس پہ. یہ میں انگلینڈ کا بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں 20 سال وہاں گرمیوں میں گزارا، میری بڑی دوستیاں تھیں، ادھر بھی ایسا ہوا ہے، کئی لوگوں نے کیا ایسے. ادھر پاکستان میں بھی میں نے دیکھا لوگوں کو کرتے ہوئے، یعنی کہ دوسروں کی تکلیف کے اوپر اپنی خوشی بنانا. کسی کا گھر اجاڑ کے آپ یہ سمجھیں کہ میں شادی کروں گا اور مجھے خوشی مل جائے گی، اللہ کا عذاب آتا ہے. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، کبھی میں نے خوشی دیکھی نہیں ہے. اور جو بھی یہ بات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بشرا بیگم ہے وہ کس طرح کی خاتون ہے، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اللہ کے کتنا قریب ہے. اور اس طرح کی باتیں میرے پہ چلے وہ تو بہت اللہ کے قریب ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پھر سے میری صرف 10 سال شادی رہی ہے 65 سال کی عمر پہ. کبھی کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کا کبھی گھر توڑا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی میرے اوپر یہ کوئی الزام لگا دے. لیکن اس میں ایک اور اس کا پہلو بھی ہے کیونکہ آپ جو اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں، بیکاز آپ ایک لیڈر ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک شخص آئے کہ کیا کس حد تک فالو کریں گے. لیٹس سے اف یو آر دا پرائم منسٹر، تو آپ کو اسپرچولی یہ گائیڈنس آ جائے کہ ادھر بوم کر دیں یا ادھر اس سے دوستی کریں، یہ کس قسم کی گائیڈنس ہے اسپرچول؟ پہلے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ جو معرفت جسے کہتے ہیں، صوفیزم یہ کہتے ہیں، یہ ایک ساری آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو یہ ایک بڑا کلیئر، ایک بہت بڑے بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ انہوں نے ان کے فلسفے لکھے ہوئے ہیں، ان کے کلام ہیں. پاکستان میں بھی بابا فرید سکھ جاتے ہیں ان کے، ابھی بھی آج بھی ان کے مزار پہ جاتے ہیں. شہباز قلندر کے میں خود گیا ہوں مزار پہ، وہاں آپ دیکھتے ہیں ہندو ہوتے ہیں. تو یہ بڑے عظیم لوگ تھے. ہمارے ادھر نہیں، امام شامل وہ بڑا نام ہے کوکس میں، مولانا رومی بہت بڑا نام ہے، علامہ اقبال جو اپنے مرشد سمجھتے تھے مولانا رومی کو. یہ پورا ایک فلسفہ ہے، یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ نجومی ہیں جنہیں آپ دنیا بتا رہے ہیں. ڈفرنس ہے. ایک تو ہے نا پیری فقیری اور یہ نجومی اور یہ سب کچھ. یہ یاد رکھیں کہ غیب کا علم صرف اللہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. انسان کو اس نے یہ دیا ہوا ہے کہ جس میں اللہ میں ایمان ہوتا ہے وہ دعا کر کے اپنی ڈیسٹنی بھی چینج کر سکتا ہے. لیکن اقبال کا شعر بھی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، کہ اللہ آپ جب دیکھتا ہے کہ آپ کی ویژن ہے، آپ کی دعا ہے، وہ آپ کو وہ ڈیسٹنی دیتا ہے جو آپ مانگ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ پیری فقیری کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کے جہالت کے اوپر فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بالکل مختلف چیز ہے. جو یہ صوفیزم ہے, اس کے اوپر میں نے 7-8 سال پہلے کتاب اپنی لکھی تھی, اس پہ پورا چیپٹر میں نے لکھا ہوا صوفیزم کا, میاں بشیر کے اوپر, کہ کیسے وہ مجھے لے کے آئے 30 سال پہلے, کہ ایمان کی طرف کیسے لے کے آئے, پھر میں نے کیسے یہ اسٹڈی کیا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس کو یہ کہنا کہ کوئی صوفیزم اس لیے جاتا ہے کہ وہ کوئی فیوچر غائب کا علم سیکھنا چاہتے ہیں, یہ بالکل, یہ کوئی اس میں تعلق نہیں ہے صوفیزم میں اور نجومی اور یہ اور ستاروں میں. کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک بڑا اچھا بہت بڑے اسکالر تھے الغزالی. الغزالی ایک ان کی پوری میں نے ان کا پیپر پڑھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے وہ بہت بڑے عالم تھے, ان کا ایمان چلا گیا, پھر انہوں نے بتایا میں ایمان کے بعد واپس کیسے آیا, اور پھر انہوں نے سب کچھ ٹرائی کر کے پھر صوفیزم کی طرف آئے, اور پھر وہ اندر سے آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اللہ کو. صوفیزم کے جو ساری جدر شروع ہوتی ہے نا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. ادھر سے سارے جتنے بھی طریقے ہیں صوفی طریقے, وہ ادھر سے شروع ہوتے ہیں. اور وہ جو بھی صوفیزم کی طرف آتا ہے, اس کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دل میں عشق کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ادھر سے سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سائنس ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس کا کوئی بہت بڑا اسٹوڈنٹ ہوں, بہت بڑا کوئی عالم ہوں. میں ایک اپنی طرف سے مجھے شروع 20-30 سال سے انٹرسٹ ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن ان کا میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس میں بہت آگے ہیں. میں کسی کو نہیں ملا جن کا اتنا زیادہ اس کے اوپر. بٹ the question is کہ پالیٹکس میں آپ کے فیصلے تو نہیں, I'm sure you're saying that کہ ان کی وہ معرفت کا لیول ہے, پر جو آپ کے فیصلے ہوں گے وہ آپ کے فیصلے ہوں گے, they will not be influenced by. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, جو یہ اسپرچویلٹی ہے, جو صوفیزم ہے, یہ ہوتی ہے دنیا اور دین, اپنی آخرت کی سٹڈی, اللہ کے قریب جانے کی. یہ بالکل مختلف چیز ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی غائب کا علم آ جاتا ہے. یہ دو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے. سو ایک اور, کیونکہ آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ ختم نبوت کانفرنس میں بھی تھے, اس کا کوئی لنک ہے ابھی جو آپ کی کیمپین ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو شک ہے کہ وہ جان بوجھ کے کی گئی تھی. شک نہیں, مجھے پتہ یہ کی گئی. دیکھیں انہوں نے جو حلف کی تبدیلی کی ہے, پہلے چیز تو یہ سمجھ جائیں کہ ختم نبوت جو ہے نا, وہ ہر مسلمان کا ایمان کا حصہ ہے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ قرآن میں بھی, اور سارے شیعہ سنی وہابی بریلوی سب اس چیز کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 ایشو یہ ہے کہ انہوں نے یہ چینج کیا کیوں. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اسمبلی میں ڈیلائی کیا, 2 دفعہ لا منسٹر نے کہا کوئی چینج نہیں آیا, انہوں نے پریس کانفرنسز کی, ریکارڈنگ ہے اس کی. انہوں نے وہ چیز چینج کی جو 23 دن 1974 میں نیشنل اسمبلی میں 23 دن ڈیبیٹ ہوئی, اور اس کے بعد پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے فیصلہ کیا اور یہ حلف میں لے کے آئے جو امینڈمنٹ آئی ہے. اگر آپ نے چینج کرنی تھی, اس کو چینج کرنا تھا, تو آپ پھر اسمبلی میں لے آتے, ڈیبیٹ کرتے. انہوں نے چپ کر کے بیچ پہ کر دیا اور پھر ڈینائی کیا, پکڑے گئے. میرے خیال میں یہ انہوں نے مغربی لابی کو پلیز کرنے کے لیے کیا. یہی خواجہ آصف وہاں مغرب میں بیٹھ کے ایشیا سوسائٹی میں انٹرویو دے رہے ہیں کہ جناب, انہوں نے پوچھا کہ آپ میں اور تحریک انصاف میں, نون لیگ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں, ہم لبرل ہیں, تحریک انصاف دینی جماعتوں کے قریب ہے. یا ان کا الہی مولانا فضل الرحمان کہتا ہے میں یہودی لابی ہوں اور یہ دینی ہے. دیکھیں ان کا صرف کوشش یہ ہے, نواز شریف کی کوشش یہ ہے کسی طرح وہ بچ جائے اپنے کرپشن کیسز سے. یہ سعودی عربیہ بھی اس لیے گئے, بھاگے گئے دونوں بھائی. ان کی ساری کوشش ہے کہ ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم چاہتے ہیں, باقی نہیں. ان کو بھی کسی طرح ہمیں بچا لو, یہ جو ہمارا 300 ارب روپیہ باہر پڑا ہے. انہوں نے یہ بھی یہ جو حلف چینج کیا ہے, کیوں نہیں بتا رہے ہیں نا, مجھے بتائیں. اگر انہوں نے خود تو ظفر الحق کمیٹی بنائی ہے, کیوں نہیں ابھی تک رزلٹ؟ ویری سوری, کیونکہ خبر نامے کا چرچا ہے. ایک کوئک کوسچن اگر آپ اجازت دیں.